वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है जंगल का शहज़ादा और इसके मुसन्निफ़ हैं अर्जुन सिंह। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। सन 1973 के अवाखिर में मुझे चीते के 2 मादा बच्चे मिले। दरअसल प्रिंस की रुखसती से पहले मुझे इस बात ने परेशान कर रखा था कि प्रिंस का जोड़ा कैसे बनाऊं। इसी परेशानी के आलम में मैंने उस वक्त की वज़ीर आज़म भारत इंदिरा गांधी को ख़त लिखा कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाएं। उनका जवाब नहायत शानदार था, यानी मेरे लिए चीते के 2 अदद मादा बच्चों का तोहफ़ा। मैंने उनके नाम हैरिट और जोलिट रखे। इस नाम की 2 लड़कियों से एक तकरीब में मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उन बच्चों को जसबीर नगर फार्म पर रखा और जब दोनों 8 माह के हुए तो उन्हें टाइगर हाउस ले आया। मुझे खदशा था कि कहीं वो दुबली को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए दुबली को एक बड़े पिंजरे में डाल दिया, जबकि हैरिट और जोलिट बाहर आज़ादाना घूमती फिरती रहीं। इस तरह तीनों जानवर एक दूसरे के सूरत आशना हो गए। चंद रोज़ बाद जब मैंने दुबली को पिंजरे की कैद से रिहा किया तो कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हुआ, लेकिन दुबली और उन 2 बहनों के दरमियान वैसे ताल्लुकात कभी कायम ना हो सके जैसे प्रिंस और दुबली के माबैन थे। हैरिट और जोलिट एक दूसरे की साथी थीं और रफ़ाकत के लिए बाहम इन्हिसार करती थीं। अलावा ज़ीं दुबली की उम्र में प्रिंस की आमद के वक्त से 2 बरस का मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। अगरचे वो हैरिट और जोलिट के साथ खेलने में खुशी महसूस करती थी, लेकिन बहुत जल्द उकता जाती, और अगर दोनों बहनें उससे बदतमीज़ी करती तो वो उन पर मुंह मारती, जिससे बचने की कोशिश में हैरिट और जोलिट एक दूसरे पर गिर जाती। मेरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि हैरिट और जोलिट बड़ी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद करके जंगल के सपुर्द कर दूं। 2 बरस तक तो हालात मामूल के मुताबिक रहे। फिर अप्रैल सन 1975 में जोलिट को किसी ने जहर दे दिया। दरअसल मकामी बाशिंदे चीतों से खौफजदा रहते थे, मुबादा वो किसी वक्त आदमखोर बन जाए। टाइगर हाउस को दरिंदों का अड्डा ख्याल किया जाता था और मुझे हमेशा यही खौफ लाहक रहता था कि कोई इन जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके चंद हफ्तों बाद हैरिट बलौगत की उम्र को पहुंची तो प्रिंस रात में टाइगर हाउस आया। मैं इस कदर गहरी नींद सो रहा था कि मुझे उसके आने या जाने की कुछ खबर ना हुई। सुबह पंजों के निशानात देखकर मुझे पता चला कि प्रिंस लकड़ी का पुल अबूर करके आया। टाइगर हाउस में खासा वक्त हैरिट के साथ गुजारा और खामोशी से वापस चला गया। उसी महीने के आखिर में प्रिंस दोबारा रात को आया। मामूल के मुताबिक वो घर आया तो बरामदे की 3 फुट बुलंद रीलिंग से छलांग लगाता हुआ मेरे बिस्तर के करीब से होता हुआ ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पड़ी चिलमन को घूरता रहा, जिसकी दूसरी सेमत दुबली सो रही थी। बज़ाहिर वो अपनी बचपन की साथी से आखिरी बार मिलने आया था। जब प्रिंस ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था तो मुझे पूरा यकीन है वो दुबली को खुदा हाफिज़ कह रहा था। उस रात के बाद प्रिंस और दुबली कभी दोबारा ना मिले। जब हैरिट हामिला हुई तो दुबली ने उसका बेहद ख्याल रखा। बदकिस्मती से हैरिट के दोनों बच्चे ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रह सके। वो अप्रैल सन 1977 में एक मचान पर पैदा हुए जो मैंने हैरिट के लिए ख़ास तौर पर बनवाई थी, लेकिन जल्द ही दोनों बच्चों को उनकी माँ ने नीचे उतार लिया। जब मानसून का मौसम आया और सैलाबी पानी चढ़ा तो हैरिट दोनों बच्चों को बारी बारी गर्दन मुंह में दबाकर टाइगर हाउस ले आई।
لیکن ایک ہی ہفتے میں وہ سرکش ہو گئی اور چڑھتے دریا کے پار جانے کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں نے اسے کشتی میں بٹھایا، پھر باری باری دونوں بچوں کو بھی کشتی میں بٹھا کر دریا کے پار چھوڑا، جہاں ایک تنگ پہاڑی نالے میں ہیریٹ نے اپنا مسکن بنا لیا۔ افسوس کہ اس کی اور میری تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ جولائی کے آخر میں جب دونوں بچے پورے 3 ماہ کے ہوئے تو ان کو ایک مادہ ٹائیگر نے ہلاک کر ڈالا، جس کے اپنے بچے کو ہاتھیوں نے پیروں تلے روند کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہیریٹ کا دوسرا بچہ دریا میں ڈوب گیا۔ وہ اسے پار لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ستمبر سن 1977 میں ٹائیگر کا 4 ماہ کا مادہ بچہ ٹائیگر ہاؤس میں لایا۔ اس کا نام میں نے تارا رکھا۔ تارا کو میں نے برطانیہ کے لائسسٹر شائر چڑیا گھر سے ان امیدوں کے ساتھ حاصل کیا تھا کہ پال کر جنگل کے سپرد کر دوں گا۔ اس سے قبل کیے جانے والے سروے جات سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ٹائیگر جو کبھی سینکڑوں ہزاروں میں ہوتے تھے، اب ان کی تعداد 1800 سے زائد نہ تھی۔ سن 1972 میں بھارتی حکومت نے ایک ٹائیگر پروجیکٹ شروع کیا اور ٹائیگر کی نسل کو بچانے میں بھرپور توانائیاں صرف کی۔ میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ چڑیا گھر میں پیدا ہونے والے ٹائیگر کو جنگل کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان کی آبادی میں کم از کم ایک ٹائیگر کا تو اضافہ ہو ہی جاتا۔ تارا کو دبلی سے متعارف کرانے کے خیال نے مجھے کچھ زیادہ پریشان نہ کیا۔ دبلی خاصے عرصے سے چیتوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اصل خطرہ مجھے ہیریٹ کی طرف سے تھا۔ تھوڑا عرصہ پہلے ایک مادہ ٹائیگر نے اس کے ایک بچے کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ وہ مشکل سے ہی اسی خطرناک نسل کے ایک درندے کو خوش آمدید کہتی۔ خوش قسمتی سے برطانیہ جانے سے قبل میں نے ڈرائنگ روم کے برآمدے کو خاردار تار لگا کر ایک پنجرے کی شکل دے دی تھی۔ میں نے تارا کو اسی پنجرے میں ڈال دیا۔ میں نے اسے پٹا بھی ڈال دیا۔ دبلی نے نئی مہمان کے بارے میں خاصا تجسس ظاہر کیا، لیکن وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی۔ 5ویں روز میں نے تارا کو آزاد کیا اور دبلی کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ تارا اور دبلی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑے محتاط انداز میں ناک بھوں چڑھائی۔ پھر تارا نے دبلی پر چھلانگ لگا دی۔ دبلی کا رد عمل بڑا جارحانہ تھا۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے تارا کو 2-1 بار کاٹ ڈالا۔ بس اسی چیز نے برتری کا فیصلہ کر دیا اور ان کے مابین تعلقات کی بنیادیں رکھ دیں۔ اگرچہ تارا جلد ہی ڈیل ڈول میں دبلی سے بڑی ہو گئی، لیکن دبلی ہمیشہ اس پر غالب رہی۔ جب دبلی اسے کاٹتی تو وہ زمین پر لیٹ جاتی اور چیخنا شروع کر دیتی۔ ابھی تارا کو ہیریٹ سے متعارف کرانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ جس روز میں تارا کو لے کر ٹائیگر ہاؤس پہنچا تھا، ہیریٹ دریا کے پار درخت پر تھی۔ میں کشتی لے کر اسے لانے کے لیے چلا گیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں نے ہیریٹ کو اشارہ کیا تو وہ چھلانگیں مارتی ہوئی کشتی میں آ بیٹھی اور میں کشتی کو واپس کھینے لگا۔ لیکن جلد ہی ہیریٹ نے محسوس کر لیا کہ کوئی چیز معمول سے ہٹ کر ہے۔ اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا اور آنکھوں میں شکاری چمک۔ جب وہ کشتی سے نیچے اتری تو فوراً قریبی درخت پر چڑھ کر برآمدے کی طرف دیکھنے لگی جہاں پنجرے میں تارا قید تھی۔ نصف گھنٹے بعد وہ نیچے اتری اور کشتی میں آ بیٹھی، لیکن جب یہ دیکھا کہ کوئی کشتی کو پار لے جانے والا نہیں تو خود ہی تیر کر دریا پار کر کے چلی گئی۔ ہیریٹ نے 2-3 روز تک کھانا نہ کھایا، لیکن بتدریج وہ اپنی معمول کی غذا پر آ گئی اور ٹائیگر ہاؤس میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اس کا پہلے کا احساس تنفر ظاہری لا تعلقی میں تبدیل ہو گیا۔ 10ویں روز جب میں نے ہیریٹ کی موجودگی میں تارا کو پنجرے سے نکالا تو دبلی بطور ثالث موجود تھی۔ جو ہی ہیریٹ نے محسوس کیا کہ اس کے اور تارا کے درمیان اب سلاخیں حائل نہیں تو وہ ایک درخت پر جا چڑھی، لیکن جلد ہی نیچے اتر آئی اور ہراتے ہوئے تارا پر یلغار کی۔ تارا نے جواب میں دفاعی انداز اختیار کیا۔
اس دوران دبلی کبھی ہیرٹ کی طرف دوڑ کر جاتی اور کبھی تارا کی طرف، جیسے دونوں کو سمجھا رہی ہو۔ جلدی میں نے صبح شام دبلی اور تارا کے ہمراہ جنگل کا راؤنڈ شروع کر دیا۔ میرا مقصد تھا کہ تارا ماحول اور آب و ہوا سے موافقت پیدا کر لے۔ ماضی میں جب میں اس قسم کے راؤنڈ پر جایا کرتا تھا تو ہیرٹ جنگل کا چکر لگانے میں دلچسپی نہیں لیتی تھی، لیکن اب اس نے ہمارے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ تارا ہی تھی۔ ہم ایک قسم کے جلوس کی شکل میں جنگل کا رخ کرتے، میں آگے ہوتا، میرے پیچھے دبلی اور اس کے بعد تارا اور آخر میں ہیرٹ۔ بعض اوقات ہیرٹ تارا کو ترغیب دیتی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگے اور درختوں پر چڑھے۔ ہیرٹ ساگوان کے عمودی درخت پر جا چڑھتی۔ یہ کام تارا کے بس کا نہیں تھا، وہ ایک خاص بلندی سے اوپر نہ جا سکتی۔ چیتا اپنے پنجوں کی طاقت کے بل پر درخت کے عمودی تنے سے چمٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر بحث و حرکت ٹھہرا رہتا ہے، پھر اپنے پٹھوں کی طاقت سے سیدھا اوپر چڑھتا ہے، جبکہ ٹائیگر اپنے پیروں کی بھرپور طاقت کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی درخت پر چڑھنا اس کی جبلت میں شامل ہے۔ جلد ہی تارا بڑی ہو گئی، اب وہ جیپ کے عقبی حصے میں بنائے گئے پنجرے میں نہیں سما سکتی تھی، اس لیے میں نے جیپ کے پیچھے ایک ٹریلر لگا لیا۔ اب دبلی میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی، ہیرٹ عقبی حصے میں اور تارا ٹریلر میں۔ جب تارا 1 برس کی ہوئی تو اس کے پکے دانت نکل آئے تھے، اب وہ ہڈیاں چبا سکتی تھی، جبکہ اس سے قبل وہ ہڈیوں میں سے گودا نکال کر کھانے پر اکتفا کرتی۔ شمالی بھارت میں موسم گرما مونسون کی آمد سے قبل وسط اپریل سے وسط جون تک رہتا ہے۔ ان 2 مہینوں میں گرم مغربی ہوائیں چلتی ہیں، کیا جانور اور کیا انسان، سبھی کو یہ ہوائیں جھلسا کر رکھ دیتی ہیں۔ فقط دریا کی وادی میں تر و تازگی برقرار رہتی ہے۔ دریا گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے بل کھاتا ہوا گزرتا ہے اور سبھی جنگلی حیات کا ارتکاز اس سرسبز و شاداب پٹی پر ہو جاتا ہے۔ جو ہی موسم گرما کی آمد ہوئی، دبلی اور تارا نے دریا کنارے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ جب وہ آپس میں کھیل کود میں مصروف ہوتیں تو ایک اجنبی کو یہ کھیل تماشا بہت خطرناک نظر آتا، کیونکہ تارا کا وزن اب دبلی سے 6-7 گنا زیادہ تھا، لیکن بہرحال تارا دبلی کا بہت خیال رکھتی اور بڑی نرمی سے پیش آتی۔ اگرچہ تارا مجھ پر چھلانگ لگا دیتی اور میرے اوپر چڑھ جاتی، لیکن اس نے دبلی کو اس طرح سے کبھی نہ دبوچا۔ ہم دریا کے شمالی کنارے سے چلتے تو اکثر دودھوا نیشنل پارک کو جانے والی کچی سڑک پر آ چڑھتے، جہاں بعض اوقات دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ ایک روز پارک کا گیٹ کیپر خالد اپنی بائی سائیکل پر ایک کونے سے نمودار ہوا۔ میں نے اسے خاصی تاخیر سے دیکھا، ورنہ میں اسے اشارہ کر دیتا کہ سائیڈ سے بچ کر نکل جائے۔ دبلی اس وقت چیونٹیوں کا بل کھود رہی تھی، جبکہ تارا سڑک کے کنارے اگی جھاڑی کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ خالد اپنی دھن میں مگن تارا کے برابر آیا تو اسے دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ اس نے تیزی سے پیڈل مارنے شروع کر دیے۔ دبلی اور تارا نے جو ہی دیکھا تو خالد کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور خالد نے فلک شگاف چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پھر خوف اور دہشت سے مغلوب ہو کر وہ گر پڑا، اس کی سائیکل ایک طرف جا گری۔ دبلی اور تارا کو اپنے تعاقب کا یہ قبل از وقت انجام دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی اور وہ لوٹ آئی۔ اسی علاقے میں ایک شیرنی بھی رہتی تھی۔ ہم ہوا خوری کے لیے نکلتے تو ہمیں اس کا خطرہ لاحق رہتا، کیونکہ کچھ ہی روز ہوئے اس نے جھول نکالا تھا۔ ایک صبح میرا نائب بابو لال دبلی اور تارا کو ہوا خوری کے لیے لے کر گیا۔ واپسی میں اس نے محسوس کیا کہ دبلی اور تارا دونوں ہی بے چین ہیں۔ بابو لال نے گرد و پیش دیکھا تو شیرنی ان کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ بابو لال زور زور سے چیخنے لگا تو شیرنی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی، لیکن چند ہی لمحوں بعد بابو لال کی چیخوں کو نظر انداز کرتی ان کے تعاقب میں پھر سے آنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ دریا کے نزدیک آ پہنچے اور تارا کا اعتماد بحال ہونے لگا۔
وہ حسب معمول پانی میں جا بیٹھی اور بابو لال کنارے پر کھڑا ہو گیا جبکہ دبلی ان کے درمیان تھی۔ اچانک تارا کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ تشویش سے بابو لال کی طرف دیکھنے لگی۔ بابو لال نے مڑ کر دیکھا تو مشکل سے 10 گز کے فاصلے پر اس کے عقب میں شیرنی کھڑی تھی۔ بابو لال کو متوجہ پا کر شیرنی مڑی اور واپس چلی گئی۔ اگلے روز میں تحقیق کرنے گیا تو پنجوں کے نشانات دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ شیرنی کے ہمراہ اس کا 5 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ میرے ساتھ تارا اور دبلی بھی تھی۔ ایک بار پھر شیرنی ہمارے تعاقب میں آئی لیکن جب ہم اس کی طرف بڑھے تو وہ پلٹ کر درختوں میں گم ہو گئی۔ اس بار دبلی اور تارا قطعاً خوفزدہ نہ ہوئی تھی۔ ہم مچان کے قریب پہنچنے والے تھے کہ تارا جو ہمارے آگے آگے چل رہی تھی مخالف سمت کی جھاڑیوں کے قریب جا کر جھک گئی، پھر زمین پر لیٹ گئی۔ اس کی ناک کے عین سامنے جھاڑیوں میں کچھ ہلچل ہوئی اور میں نے جھاڑی میں سے سیاہ ریچھ کی تھوتنی برآمد ہوتے دیکھی۔ ریچھ نے ہرراتے ہوئے تارا پر حملہ کر دیا۔ تارا میری جانب بھاگی، اس کے عقب میں سیاہ ریچھ چلا آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ریچھ پلٹا اور راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ دبلی اس کے تعاقب میں بھاگی۔ یہ دیکھ کر تارا کی بھی ہمت بندھی اور وہ بھی دبلی کے پیچھے لپکی۔ جھاڑیوں میں ہلچل ہوتی رہی اور ریچھ کے ہررانے کی آوازیں آتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دبلی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثر تھا۔ تارا چند منٹ بعد لوٹی۔ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اب ریچھ کا دور تک پیچھا کر کے آئی تھی۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے گئے اور تارا کی شکار کی صلاحیت میں نکھار آتا گیا۔ اس کا انداز اب پہلے سے زیادہ پروفیشنل ہو گیا تھا۔ اس کی جنگلی حس بیدار ہو رہی تھی۔ شیرنی اب بھی کبھی کبھی ہمارا تعاقب کرتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر جبلت سے مجبور ہو کر تارا کے تعاقب میں آتی تھی۔ ایک روز عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ میں سیتا پور میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے رک گیا۔ سیتا پور ٹائیگر ہاؤس سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے خوفناک خواب دیکھا کہ جنگل سے تارا کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دبلی، ہیریٹ اور میں تیز رفتاری سے جنگل میں جاتے ہیں تو تارا کی دھاڑیں دور ہوتی جاتی ہیں۔ اس وقت تو میں نے خواب کے بارے میں زیادہ نہ سوچا، لیکن جب شام کو گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ شیرنی نے تارا پر حملہ کر دیا تھا اور اسے شدید زخم آئے۔ میری خوش قسمتی کہ معالج حیوانات کا فوری بندوبست ہو گیا۔ اس نے تارا کو سکون آور دوائیں دی، اینٹی ٹیٹنس اور اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگائے۔ جلد ہی تارا صحت یاب ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دبلی اور تارا کا بندھن کمزور پڑتا گیا۔ تارا بڑی ہو رہی تھی جبکہ دبلی بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مستعدی میں کمی آ گئی تھی۔ تارا کے ساتھ کھیلنے میں اسے رغبت نہ رہی تھی، اگرچہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تارا اپنے ان ساتھیوں پر اب کم بھروسہ کرتی تھی جن میں پل کر وہ جوان ہوئی تھی۔ جوں جوں موسم سرما قریب آتا گیا رات میں تارا کو پنجرے میں بند کرنا دشوار ہوتا چلا گیا۔ ایک سپہر تارا اور دبلی ایک ہرن کے تعاقب میں جنگل کے اندر چلی گئیں۔ رات ہوتی دبلی تو واپس آ گئی لیکن تارا نہ لوٹی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ایک قریبی کھلے کھیت سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی جیپ کی سرچ لائٹس آن کیں تو کھیت میں چھوٹی چھوٹی بے شمار آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ میں نے دیکھا کہ کئی ہرن ایک دائرے میں بھاگ رہے ہیں اور تارا ان کے پیچھے۔ بابو لال اور میں جیپ میں بیٹھنے لگے تو آہٹ پا کر دبلی بھی جیپ میں آ گھسی۔ جیپ کی روشنی جب کھیت پر پڑی تو بھاگتے ہرنوں کے گھٹتے بڑھتے سائے عجب منظر پیش کرنے لگے۔ جیپ کی روشنی سے جب تارا کی آنکھیں چندھیا گئیں تو اس نے ہرنوں کا تعاقب چھوڑ دیا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوستانہ انداز میں جیپ پر آ چڑھی۔ بابو لال نے اس کی گردن میں زنجیر ڈال دی۔ ایک شام تارا رات 9 بجے تک گھر نہ لوٹی۔ میں اس کے پنجرے میں گوشت اور ہڈیاں ڈال کر خود سونے کے لیے بستر پر چلا گیا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ آ گئی، پنجرے کا آدھا گوشت کھایا، ہڈیاں توڑتی رہی، پھر غائب ہونے سے پہلے بابو لال کی چارپائی کی طرف گئی۔ بابو لال اس کی خوراک کا انتظام کرتا تھا۔ مجھے تجربے سے اب اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ گھر میں پالے درندے ناتا توڑنے سے پہلے اپنے سرپرست کو تلاش نہ کر سکیں تو وہ نشانی کے طور پر اس کی کوئی چیز لے جاتے۔ پرنس میرے کیمرے کا کیس لے گیا تھا، ہیریٹ میرے جوتے اور بندر میرے چشمے۔ مجھے توقع تھی کہ تارا میرے بستر پر آئے گی جو پنجرے سے آگے قریب ہی تھا۔ تارا آئی، اس نے میری مچھردانی میں سوراخ کیا اور میرا کمبل اٹھا کر لے گئی۔ اگلے روز اس کمبل کے چیتھڑے 50 گز دور رائی کے کھیت میں بکھرے ملے۔ اسی روز تقریباً 11 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ نیم تاریکی میں مجھے آدھے گز کے فاصلے پر تارا کھڑی نظر آئی۔ وہ اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں ہونٹوں کی حرکت سے آواز نکال رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تارا میرے پاس چند روز کی مہمان ہے اور جنگل اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جنوری سن 1978 میں وہ پورے 20 ماہ کی ہو گئی۔ اسی مہینے ایک روز اس نے کھیل کھیل میں دبلی سے جارحیت کی۔ دبلی بچنے کے لیے دوڑ کر میرے پاس چلی آئی۔ اب تارا کے سامنے کھڑا ہونا اس کے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ تارا 250 پاؤنڈ کی ہو گئی تھی، یعنی دبلی سے 10 گنا وزنی۔ 16 جنوری کو جب میں دبلی اور تارا کو لے کر سیر کے لیے نکلا تو تارا نشیب میں اتر کر ہم سے جدا ہو گئی۔ آخر کار اس نے اپنے بچپن کی ساتھی دبلی اور مجھے الوداع کہہ ہی دیا تھا۔ تارا نے 4 جھول دیے تھے، کل 9 بچے۔ اس کا جوڑا ایک جنگلی ٹائیگر سے بنا تھا۔ کئی برسوں تک جب بھی جنگل میں میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوتا تو وہ میری پکار کو نظر انداز کرتی ہوئی پرے چلی جاتی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ جب میں اسے پکارتا تو وہ رک جاتی، میری جانب گھورتی رہتی، بعض اوقات 1-2 قدم میری جانب بڑھتی، پھر پلٹ کر جنگل میں غائب ہو جاتی۔ جس طرح انسان بوڑھا ہوتا ہے، دبلی پر بھی بڑھاپا طاری ہونے لگا۔ اپنے آخری 2-1 برسوں میں وہ بہت سست اور ضعیف ہو گئی۔ وہ اب ٹائیگر ہاؤس سے دور نہ جاتی تھی۔ اب اس کا ایک دل پسند مشغلہ یہ تھا کہ وہ اوپر برآمدے پر چڑھ کر جنگل کی طرف دیکھتی رہتی، جہاں مور اور دوسرے جنگلی پرندے دانہ دنکا چگ رہے ہوتے۔ گو اس کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی تھی، لیکن سونگھنے کی حس پہلے کی طرح پوری طرح بیدار تھی۔ جب کبھی ہوا میں اسے چیتے کی بو محسوس ہوتی تو وہ اپنے گھر کے تحفظ کے لیے بھونکنا شروع کر دیتی۔ ہر چیز کا انجام فنا ہے، لیکن دبلی کو موت نے بڑے بے مہر انداز سے گھیرا۔ وہ اپنے 14ویں برس میں تھی کہ اسے چھاتی کے سرطان نے آ لیا، لیکن اس کی بٹنوں جیسی آنکھیں اب بھی چمکدار تھیں، البتہ کبھی کبھی ان میں ناقابل بیان درد کی لہریں اٹھتیں۔ جلد ہی وہ زندگی کا دامن چھوڑ کر موت کی پناہ میں چلی گئی۔ دبلی میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اس نے جنگل کی دنیا اور میری گھریلو زندگی کے درمیان میرے لیے ایک پل کا کام کیا تھا۔ اس کے مضبوط اور شفیق کردار نے چیتوں اور ان کی فطرت کو سمجھنے میں میری بڑی معاونت کی تھی۔ میں نے اسے جولیٹ اور ہیریٹ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اس کے پہلو میں اپنے لیے بھی 2 گز زمین میں نے رکھ چھوڑی تھی۔ 13 برس قبل جب وہ ٹائیگر ہاؤس میں آئی تھی تو ایک نامطلوب کتیا تھی، لیکن اب جو وہ رخصت ہوئی تو اس کی قبر پر بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے قومی ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1994۔ ارجن سنگھ، جن کی پیدائش 15 اگست سن 1917 اور ان کی وفات 1 جنوری سن 2010، جنگلی حیات کے محافظ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے
اور اچھا سا کامنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔